रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं TNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट सैयद दानिश हाशमी। नाजरीन, मुल्क की मौजूदा जो सियासी और समाजी जो सूरत हाल है, इस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुल्क भर पहिया जाम स्ट्राइक की कॉल दी है। और इस हवाले से आज हमने बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीर ज़िला वस्ती किबला मुफ्ती अमजद अली कादरी साहब। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने हड़ताल की कॉल क्यों दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, ये आप फरमाइए कि आपने हड़ताल की कॉल क्यों दी आपने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त जो स्ट्राइक की कॉल तहरीक लब्बैक ने दी है, मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है 27 फरवरी 2023 को। और उसका मकसद ये बढ़ती हुई महंगाई है, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा है। तो ये आवाम के दिल की आवाज़ थी कि कोई उनके हक़ के लिए खड़ा हो। लिहाजा इस वक्त 11 जमातें जो PDM की हैं वो आप देख रहे हैं, वो एक तरफ हैं। दूसरी तरफ PTI को आप देख रहे हैं, वो अपनी कुर्सी के लिए जंग लड़ रहे हैं, जिसको आज़ादी की जंग का नाम वो देते हैं। सिर्फ एक आखिरी उम्मीद रह जाती है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। उस पर भी अमीर मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने हुकूमत को पहले वार्न किया और कहा कि आप कीमतें इसकी नीचे करें वरना हम कॉल देंगे, पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। लेकिन उसके बाद कोई सियासी जमात ना सामने आई, ना ही हुकूमत ने कोई एक्शन लिया, ना ही कमी हुई पेट्रोल की कीमतों में। तो फिर अमीर मोहतरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 72 घंटे का अल्टीमेटम हुकूमत को दिया कि आप इनकी कीमतों को कंट्रोल कीजिए, कम से कम 14 फरवरी वाली कीमतों पर वापस ले आए जो पेट्रोल की कीमत थी, क्योंकि पेट्रोल की कीमत पर ही सारी ट्रेड का और सारी तिजारत का दारोमदार है। तो ये कहा। और उसके बाद जब हुकूमती हलकों ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, किसी तरह का कोई राब्ता नहीं किया, तो फिर अमीर मोहतरम ने 72 घंटे बाद कॉल दी 27 फरवरी की शटर डाउन मुल्क गिर हड़ताल की, और एक हफ्ते का आम आदमी को वक्त दिया। अच्छा मुफ्ती साहब, हड़ताल ठीक है, हड़ताल आप कर रहे हैं, आप तो धरने के नाम से मशहूर हैं, जाने जाते हैं। आपने हड़ताल की ही कॉल क्यों दी, इससे हुकूमत को क्या असर पड़ेगा। देखें, इस सिलसिले में बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कोई और कॉल भी दी जा सकती थी एहतजाज की। लॉन्ग मार्च भी हो सकता था, धरना भी हो सकता था, और मुमकिन है आगे क़यादत इस तरह की कॉल्स दे। लेकिन फ़िलहाल हड़ताल की ही कॉल क्यों दी? क्योंकि हमारा इशू जो है वो इस वक्त गरीब आवाम है, कौम है। तो हम कौम को भी देखना चाहते हैं कि जिस कौम के लिए हम खड़े हो रहे हैं, वो कौम हमारा कितना साथ देती है। क्या वो एक दिन अपनी दुकान बंद रख सकती है, जिसके लिए हम लॉन्ग मार्च और धरनों तक सोचने जा रहे हैं? तो वो कौम अगर एक दिन भी अपनी दुकान बंद नहीं रख सकती, साथ खड़े नहीं हो सकती, तो फिर उसके लिए खड़ा होना कौन सी अक्लमंदी होगी। तो ये कौम का इम्तिहान है कि उन्हें चाहिए कि वो इस हड़ताल में हमारा साथ दें। अच्छा, अभी पूरे मुल्क में आपने जिस तरीके से हड़ताल की कॉल दी है, तो ये हड़ताल का जो सिस्टम था, एक रवाज था, पहले किसी दौर में सुना जाता था, हुआ करता था। अब ये हड़ताल बिल्कुल वाइंड अप हो गया था ये मामला। तो क्या आप दोबारा से उसी तारीख को जो ना दोबारा से रकम करने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, एहतजाज हमारा आइनी और क़ानूनी हक़ है। पुरअमन एहतजाज की इजाज़त हमें क़ानून भी देता है, आइन भी देता है। तो हम अपना और आवाम का वो क़ानूनी हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी हड़ताल इंतहाई पुरअमन हड़ताल होगी इंशाअल्लाह। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो दिहाड़ीदार तबका है, उसको क्या इससे मफादात इससे जुड़े हुए हैं, क्या उसको फ़ायदा हो, क्योंकि उनके घर के चूल्हे तो बंद हो जाएंगे जो रोज़ाना कमाते हैं। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि कायद मोहतरम कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने एक हफ़्ते पहले यानी गुज़िश्ता पीर को ये कॉल दी है, और आने वाले पीर को यानी 27 फरवरी को स्ट्राइक है। तो उन्होंने एक हफ़्ते का वक्त गरीब आवाम के लिए, कौम के लिए रखा कि कम से कम अपने हक़ के लिए वो इस हफ़्ते कुछ ना कुछ थोड़ा कमा लें और एक दिन की दिहाड़ी जमा कर लें, या कम पर कनाअत कर लें, ताकि एक दिन पूरी कौम खरीदारी बंद करे। उनका अपना भी फ़ायदा होगा। एक घर का खर्चा अगर एक दिन का 1000 रुपये है, तो उस दिन वो ज़ाहिर है कि नहीं खर्च होगा, तो वो 1000 रुपये उनको बचने हैं। तो वो पहले से जमा कर ले और एक दिन अपने हक़ की आवाज़ के लिए ज़रूर निकलें, अपने हक़ में आवाज़ बुलंद करें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते, तो आगे मुमकिन तौर पर आप देख रहे हैं कि सारा कारोबार ही बंद हो रहा है, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, सब कुछ बंद हो रहा है। तो एक दिन अगर हम कुर्बानी नहीं दे सकते, तो इसकी बड़ी कीमत कई दिन तक कारोबार की बंदिश पर हमें देनी पड़ेगी। तो अब अगर मिसाल के तौर पर आपने हड़ताल की कॉल दी है, हड़ताल की कॉल के ऊपर बहुत सारे लोगों ने लब्बैक भी कहा,
اور بہت سارے لوگ جو ہے اپنے ہی بیانات سے واپس جو ہے مڑ گئے. جن لوگوں نے اپنے اپنی جو بیانات واپس دینا شروع کر دیا, ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا کچھ جو تاجر برادری تھی انہوں نے جو اپنے اعلانات واپس لے لیے. اس حوالے سے آپ کس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں ہڑتال کو؟ دیکھیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ہمارا کام اذان دینا ہے, ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے کہ ہم آپ کے لیے آپ کے حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, ہم تاجر کے حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, ہم ڈاکٹر کے حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, ہم غریب دہاڑی دار طبقے کے حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. تو جب ہم ان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیں. اور جب ہم نے یہ پیغام آسن انداز سے تجار تک, تاجروں تک پہنچایا تو ایک اچھا رسپانس انہوں نے ہمیں دیا اور اپنے دل کی آواز اس کو قرار دیا اور کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ایسا ہمارے ملک میں ضرور ہوتا ہے کہ کچھ نادیدہ قوتیں ہوتی ہیں اور وہ پیچھے سے پریشرائز کرتی گئیں. یعنی ان کی مثال وہ ہے کہ ظلم کی انتہا کر دی کہ مارو اور چیخنے بھی نہ دو, رونے بھی نہ دو. یعنی آپ نے مہنگائی مسلط کر کے ظلم پر ظلم کیا اور اس کے بعد آئینی اور قانونی حق بھی عوام اپنا استعمال نہ کرے, ان کو آپ نے احتجاج سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ تو ان تاجروں کو بھی سوچنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو ان کو ان کے آئینی اور قانونی حق کے استعمال سے روک رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب, ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے. اب جس طریقے سے یہ اسٹرائک کی کال ہے, بہت ساری دکانیں ایسی بھی ہوں گی, ایسے بھی لوگ ہوں گے جو آپ کی اس کال پر لبیک نہیں کہہ رہے, آپ کا ساتھ نہیں دینا چاہتے. اب وہ اگر دکانیں کھولتے تو آپ کے کارکنانوں کو آپ نے کیا ہدایت دی ہے کہ بھئی اس حوالے سے کیا لائے عمل اختیار کیا جائے؟ دیکھیں ہمارا کارکن یا ہماری قیادت یا ہمارے ذمہ داران یہ پرامن ہے اور پرامن ہی رہیں گے. اور اس کے لیے اگر کوئی ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. 2017 میں جب فیض آباد کا مارکہ ہوتا ہے ختم نبوت کے مسئلے پر تو ہم پر ظلم ہوتا ہے, 8 ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں, ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا. اس کے بعد 2018 میں ہمارے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے, ہمارے 1 لاکھ کارکن جیلوں میں جاتے ہیں, ہتھ کڑیاں لگتی ہیں, ان پر مقدمات بنتے ہیں, ہمارے 2 بزرگوں کے جنازے جیل سے اٹھتے ہیں, لیکن ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا. اس کے بعد 2020 میں فیض آباد دیکھ لیں, ہمارے سینکڑوں لوگ جیلوں کی زینت بن جاتے ہیں, ان کی ایف آئی آریں کٹتی ہیں, پرچے کٹتے ہیں, لیکن ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا. اس کے بعد 2021 کا وزیر آباد دیکھ لیں, ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں, ان پر گولیاں برستی گئیں, لیکن وہ اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں, کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے, اپنی جانوں کے نذرانے تو پیش کرتے ہیں, ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. اسی طرح رمضان 2021 کا معاملہ دیکھ لیں, 27 شہادتیں ہماری ہوتی ہیں, 27 شہید ہوتے ہیں نوجوان, لیکن ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. آج بھی ہماری پالیسی یہ ہے, ہم پرامن تھے, پرامن ہیں, پرامن رہیں گے. ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے لیکن ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو اگر کوئی دکان کھولے رکھتا ہے تو اس کے نصیب, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ سے سنجیدہ نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ ہڑتال کی کال آپ دے دیتے ہیں, ایک ہڑتال سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا آپ کے پاس کوئی اس کے بعد بھی کوئی لائحہ عمل ہے؟ دیکھیں یہ امیر محترم نے پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ یہ پہلا مرحلہ ہے ہمارے احتجاج کا. پہلے مرحلے میں ہم شٹر ڈاؤن ملک گیر ہڑتال کی کال 27 فروری کو دے رہے ہیں. اس سے انشاءاللہ ایک پریشر ضرور بلڈ اپ ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ اس سے پیٹرول کی قیمتیں واپس 14 فروری کے قیمتوں پر چلی جائیں گی. لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر اگلے مراحل میں مرکز انشاءاللہ پالیسی طے کر کے آئندہ کے جو احتجاجی مراحل ہیں ان کا اعلان کرے گا انشاءاللہ. اس حوالے سے حکومتی جو ذرائع ہیں, حکومتی اراکین ہیں, تو ان کی کسی ٹیم نے آپ کی قیادت سے کوئی جو ہے میٹنگ وغیرہ, کوئی مذاکرات کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ بہت بڑا کام آپ کرنے جا رہے ہیں اور تحریک لبیک کی پوری جو ہسٹری اس میں شاید یہ پہلی بار اسٹرائک کی کال دی جا رہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, پہلی بار اسٹرائک کی کال دی جا رہی ہے کیونکہ تحریک لبیک کا تو مزاج نہیں ہے روٹی پانی اور کپڑوں کے لیے اور غذا کے لیے نکلنا, لیکن نکل اس غریب قوم کی وجہ سے رہے ہیں, امت کی وجہ سے رہے ہیں. تو بالکل پہلی بار کال دی ہے. اس میں میری معلومات کے مطابق ابھی تک کسی بھی حکومتی شخصیت نے ہمارے قائدین سے رابطہ نہیں کیا ہے. اچھا, یہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ فروری والی ہو جانے چاہیے, فروری میں بھی غریب جو طبقہ ہے اس کی پہنچ میں تو پیٹرول جب بھی نہیں تھا, تو آپ کے ذہن میں کیا ایک وہ ہے فگر کہ اس پیٹرول کی قیمت کو اس پر لا کے روک دیا جائے, یا کوئی آپ کی کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے کہ جو آپ حکومت کو پالیسی اپنی دینا چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے, کیونکہ آئی ایم ایف کا بہت زیادہ دباؤ ہے اور ہمارا ملک ٹوٹلی قرضے پہ چل رہا ہے, تو اس حوالے سے کہ آپ کے پاس کیا پالیسی اور کیا ریٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ایک طویل جواب ہو سکتا ہے اس کا, اس مختصر سے وقت میں اتنا کہ ہم نے جو 14 فروری کی قیمتوں کا مطالبہ کیا وہ اس لیے کہ ہر آئے دن ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے.
پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے تو کہیں تو اسٹاپ کریں, کہیں تو غریب کو سانس لینے کا موقع دیں. اگر آپ دبے ہوئے قرضوں میں تو یہ قرض آپ نے عوام پر خرچ کیا ہے یا اپنے خزانوں میں بھرا ہے؟ آپ اپنی عیاشیوں کو کیوں کنٹرول نہیں کرتے؟ آپ اپنے وزراء کو, ایم این ایس کو کیوں کنٹرول نہیں کرتے؟ آپ کے جو سوئس بینک میں اکاؤنٹ ہیں, آپ کے دیگر ممالک میں جو فلیٹس ہیں, آپ کی جو جائیدادیں ہیں, جو آپ کی زمینیں گئیں, آپ ان کو اس قوم کے لیے کیوں فروخت نہیں کرتے؟ یعنی ساری قربانی کا بکرا یہ قوم ہی بنے. آئی ایم ایف کی شرائط بھی اس قوم پر مسلط ہوں گی, اسی طرح ٹیکسز بھی اسی قوم پر لگیں گے. تو جو پہلے سے قوم مر رہی ہے اس کو آپ مزید گلا گھونٹنا چاہتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک جگہ کم سے کم روک دیں, آپ اس سے آگے نہ بڑھیں. وہ بھی ظاہر ہے کہ ہماری اپروچ میں نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا کہ آپ بھی مجبور ہیں تو کم سے کم اس پر روک دیں, 14 فروری کی قیمت پر آگے نہ جائیں. لیکن یہ دن بدن بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں. جس طریقے سے حکومت ٹیکسز وغیرہ جو ہے مزید اضافہ کرتے جا رہی ہے, حکومت کا خیال یہی ہے کہ حکومت جو اس ٹیکس کے ذریعے اپنا قرضہ اتار لے گی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مزید مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, اس سے قرضہ بھی اتر جائے گا, تو ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, حکومت کیا قرض اتار لے گی؟ ٹیکسز لگا کے تو وہ قرض پر جو سود ہے صرف وہ ادا کر دے تو بڑی بات ہوگی. تحریک لبیک جو قرآن و سنہ پر یقین رکھتی ہے, اور یقیناً قرآن و سنہ ہی اس معاشرے میں ہر قسم کی چیز کا حل پیش کرتے ہیں اور تا قیام قیامت حل پیش کرتے ہیں. تو سود تو اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے, تو سب سے پہلے تو سود کا دروازہ بند ہونا چاہیے. جو اصل قرضہ ہے وہ بالکل ملک کو ادا کرنا ہوگا, جن سے لیا ہے ان کو دینا ہوگا, لیکن وہ بھی قرضدار سے اس وقت ہی لیا جائے گا جب اس کے پاس ہوگا. جو آدمی بھوکا مر رہا ہو اس سے قرض کا مطالبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان ممالک کو یا آئی ایم ایف کو بھی سوچنا چاہیے. تو سود پر بالکل ختم کر دیں, اس کو سود کی شرائط پہ تو لینا ہی نہیں چاہیے. اصل قرضہ دینے کا وعدہ کریں, وہ بھی جب ہو تو پہلے اپنی چیزوں پر کنٹرول کر لیں, اپنی معاشی پالیسی کو زیر بحث لے آئیں, اس کو سیٹ کر لیں, پھر اس کے بعد آپ جو ہے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, آخری سوال میں آپ سے مفتی صاحب یہ کرنا چاہوں گا, کیونکہ آپ کی جو ہڑتال کی کال ہے وہ طویل جو نا عرصے سے یہ نا معاملات ملک کے جو نا معاشی بحران جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ہم نے جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی دیکھ لیا, اور جو ابھی موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم حکومت, اس کو بھی دیکھ لیا. پچھلی حکومتوں میں ہم نے دیکھا, ہم تو جب سے دیکھ رہے سلسلہ یہ بڑھتے ہی جا رہی ہے, مہنگائی کا بھی کم نہیں ہے. اب یہ آپ کی ہڑتال جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہڑتال آپ کی کامیاب ہونے جا رہی ہے, پرامن بھی ہے, اور اس کے اندر جو ہے کوئی بدنظمی نہیں ہوگی, کوئی شرپسند عناصر اگر اس میں کوئی گڑبڑ پیدا کرتے, اس حوالے سے کوئی آپ لوگوں کی پالیسی ہے؟ جی دیکھیں, یہ تو لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے والے ادارے دیکھیں کہ اگر کوئی شرپسندی کرتا ہے تو اس کو بالکل گرفتار کریں, ایکشن لیں. کیونکہ ہماری ہڑتال تو پرامن ہے, ہمارا کارکن بھی پرامن ہے, اور جس عوام سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ تو بیچارے ہیں ہی پرامن. تو ہم تو پرامن کال دے رہے ہیں, پرامن ہڑتال کی کال دے رہے ہیں. تو اس پرامنی میں ہی ہم نے ہڑتال کامیاب بنانی ہے. پرتشدد کارروائیاں جیسے کراچی میں کبھی اس طرح کی سٹرائکس ہوتی تھی کہ گاڑیوں کو آگ لگ رہی ہے یا ٹائر جل رہے ہیں یا کوئی اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. ہم نے پیغام قوم کو دینا تھا کہ ہم آپ کے حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ قوم رضاکارانہ طور پر کل مارکیٹس اپنی بند رکھے گی, انشاءاللہ دکانیں بند رہیں گی. لوگ خود تیار ہیں کیونکہ لوگ مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں, تو یہ انشاءاللہ ہوگا. اچھا, یہ اور ذرا کلیئر کر دیں کہ حکومتی اداروں سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اب تک کوئی آپ کے ساتھ تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی آپ لوگوں کو؟ نہیں, وہ کیا تعاون کریں گے, کیونکہ ہم نے تو سیکورٹی کے حوالے سے. پرامن ہڑتال کی کال دی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ سیکیورٹی اس حوالے سے ضرور فراہم کریں عوام کو کہ عوام کی املاک کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. عوام کو سیکیورٹی فراہم کریں, اور شر پسند عناصر پر عوام بھی نظر رکھے, اور سیکیورٹی اداروں کی زیادہ ذمہ داری ہے وہ نظر رکھیں. یہ تو ہمارا تو مسئلہ نہیں, یہ تو آپ اپنے تحریکی ساتھیوں کو, اپنے جتنے بھی کارکنان ہیں, ان کو آپ کیا امن کے حوالے سے کیا جو ہے نا ان کو میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, ہمارے قائد محترم نے بھی پیغام دے دیا ہے, ہم بھی پیغام دے چکے ہیں, ہم تحریک کے تمام کارکنان ذمہ داران کو بتا چکے ہیں کہ آپ نے پرامن رہنا ہے. دیکھیں, اگر پرامن رہنا نہ ہوتا تو پھر ہم نے اتنی محنت کیوں کرنی تھی, بینرز کیوں آویزاں کرنے تھے, ہینڈ بلز کیوں تقسیم کرنے تھے, پمفلیٹ کیوں لگانے تھے, لوگوں سے ریکویسٹ کیوں کرنی تھی پیار محبت سے کہ پلیز یار 27 فروری کو اپنے حق کے لیے دکان بند کیجیے گا. پرامن ہے تبھی یہ کام کر رہے ہیں, ورنہ تو دوسرے طریقے تو آپ کو پتہ ہے کراچی میں کس طرح اسٹرائکس ہوتی رہی ہیں ماضی میں. آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے, اب تک کتنی جو ہے سیاسی یا مذہبی جماعتوں نے آپ کی اس پرامن ہڑتال کا جو ہے وہ آپ کی حمایت کا اعلان کیا ہے؟ دیکھیں, فی الحال تو میں نے آپ کو سیاسی جماعتوں کا جو سینیریو ہے وہ پیش کر دیا کہ علی بابا 40 چور ایک طرف ہیں, پی ٹی آئی ایک طرف ہے, اور ان میں سے کوئی بھی عوام سے مخلص نہیں ہے.
کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کئی کئی باریاں لے چکے ہیں اس ملک میں حکمرانی کی، اور انہوں نے تو جو ہماری معیشت ہے اس کو درست کرنے کے گویا کہ ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی تھیں، باہر سے ایکسپرٹ بلائے ہوئے تھے، لیکن ان کے ایکسپرٹ بھی فیل ہو گئے، ساری چیزیں فیل. آج یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کیسے معیشت کو درست کریں گے؟ تو بھئی آپ نے کیسے درست کیا وہ بتائیں، آپ نے تو ملک کو ڈیفالٹر کی طرف لے گئے آپ ملک کو. تو اس لیے اس وقت یہ تو اپنے اپنے مفادات کے لیے لگے ہوئے ہیں. اس وقت عوام سے اگر کوئی مخلص جماعت ہے تو وہ تحریک لبیک ہے، اور عوام بھی تحریک لبیک کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ ٹی این این سے بات کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ ضلع بستی کے امیر محترم جناب امجد علی قادری صاحب موجود تھے، جو کہ 27 فروری کو جو تحریک لبیک پاکستان نے ملک گیر پرامن ہڑتال کی کال دی، اس حوالے سے بات کر رہے تھے. اور ناظرین، آخر میں جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ جو تحریک لبیک نے اسٹرائک کی کال دی ہے، جس طریقے سے پرامن رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہاں سے ان کے جو امیر ہیں اور ان کی جو تمام قائدین ہیں ان کی طرف سے، اس حوالے سے آپ ان کا بھرپور ساتھ دیں اور اپنے حق کے لیے جس طریقے سے ملک ڈیفالٹر ہونے کی طرف جا رہا ہے اس حوالے سے انہوں نے ایک اقدام اٹھایا ہے. اللہ کرے یہ اس اقدام کے اندر کامیاب ہوں. اور ٹی این این کو اپنے لازمی جو ہے نا کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.